बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कई फ़कीर में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। और प्रोग्राम का जिस तरह से फॉर्मेट आपने देखा ही होगा कि हम ये करते ये हैं कि एक सवाल उनके सामने रखते हैं, फिर ऑडियंस के सवाल लेते हैं, आपके सवाल उनके सामने रखते हैं और उनके जवाबात ऐसे होते हैं कि जो लाए अमल आपके लिए तरतीब देने में ज़िंदगी का मुमत साबित होते हैं। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे शुरू में भी इस्तदा है कि हमें अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए, अपने सवाल भी भेजा कीजिए ताकि हम उनको शामिल करें प्रोग्राम में और शाह साहब के सामने रख सकें। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूँ, फिर हम ऑडियंसेस की तरफ आ जाएंगे और वो रिवायात के हवाले से है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। ये रिवायात में खो के हमने कितना कुछ खो दिया है। ये रिवायत शुरू होती हैं हमारे बच्चे की पैदाइश से लेके हमारी शादियों तक, हमारी अमवात तक, और इतना ज़्यादा हम फरसूदा निज़ाम में चले गए हैं कि हम उसको भी समझते हैं कि जैसे ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तो रिवायात को जब तज़ाद में आ जाती हैं, छोड़ना कितना ज़रूरी है, ये भी फरमाइएगा मतलब इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुआशरे में रवायात तो होती हैं और हर मुआशरा इन्हीं रवायात का पाबंद होता है, इसमें शक नहीं। लेकिन हमारा मामला, जब अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा, कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ था आम मुआशरे से। हम हिंदू मुआशरे में रह रहे थे, ऐसा मुआशरा जो प्रीडाउनली हिंदू था। उनकी अपनी रवायात हैं, उनकी अपनी रस्मात हैं, उनका मज़हब कंटेमिनेशंस, एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस के बाद बिल आखिर वो रस्मात का मजमूआ रह गया है, कोई मज़हब नहीं है वो। हमारे यहाँ भी एक बड़ी अक्सरियत हिंदू से मुसलमान ही थी और हम रहे हिंदू मुआशरे ही में मुसलमान होने के बावजूद हम असीर रहे उन्हीं रवायात के, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में रेफ़र किया। जबकि हमारा दीन उन रवायात को नहीं मानता, उसकी नफ़ी करता है। तो होना ये चाहिए था कि जो ही रब ताला ने हम पर मेहरबानी फरमाई और हमारे अकायद बदल गए, हमने दीन हक़ को इख्तियार कर लिया, तो हमारा नाता बिल्कुल टूट जाता हिंदुइज़्म से। लेकिन चूँकि हम वहीं रहे थे, तो अकायद की हद तक तब्दीली आई, लेकिन जो माशरती मजबूरियाँ हैं, जिनको हम रवायात का नाम देते हैं, वो वहीं की वहीं रहीं और हम उसी के असीर रहे। अब जब रब ताला ने एक और इनायत ये की कि एक मुल्क दे दिया जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस्लाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अभी भी हम पाबंद हैं उन रवायात के, और कुछ रवायात को हमने अडॉप्ट कर लिया बतौर फैशन। जबकि देखने की बात ये थी कि वो रवायात हैं हिंदुइज़्म से ली हुई। दीन हमारा इजाज़त नहीं देता, तो हमें फौरी तौर पे इन रवायात से नाता तोड़ लेना चाहिए था। अच्छा। लेकिन समहाउ द अदर कुछ फैशन में चली गई, कुछ वैसी रवायात बाकी हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है। ठीक है। 22 करोड़ लोग हैं हम यहाँ इस मुल्क में। एक बड़ी तादाद अब उन रसूमात से हट रही है और वो दीन के तहत, अब जैसे हमारे यहाँ एक नई चीज़ राइज हो गई कि निकाह मस्जिद में होता है।
پھر چاہے گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ ہی سے صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سادگی آئی ہے دعوت ولیمہ میں، بارات کے ریسیپشن میں. یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی جائیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ضرور آئے گی. آپ کا پازیٹیو بہت پہلو ہوتا ہے ہمیشہ سے، آپ مطلب ایک پازیٹیو پہلو رکھنا چاہیے. جی ہمارا دین بھی مایوسی سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے مایوسی کو کفر کہا ہے. ٹھیک ہے تو آدمی کو پرامید رہنا چاہیے تاکہ زندگی بہتر ہوتی جائے. رب کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. ٹھیک ہے تو اچھے گمان رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے ہی کسی پروگرام میں شاید میں ذکر کر رہا تھا کہ جو دعا سے متعلق ابھی تحقیق ہوئی سائنٹیفک لائنز پر، کیونکہ یہ قریب بہت تھی کہ مغرب کے لوگوں کو، جن میں ایک بڑی اکثریت ایتھیسٹ ہے، کہ دعا کام کیسے کر جاتی ہے. جی تو بالآخر سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ایک ہی چیز کو بار بار کہتے ہیں تو میٹر جو ہمارے ارد گرد پھیلا، سائنس تو اس کو میٹر کہتی ہے، وہ میٹر ہماری باڈی کی وائبس یا ہماری باڈی کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے زیر اثر وہ میٹر اسی طرح شیپ لینا شروع کر دیتا ہے جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر پروگرامز میں ایک عرض میں کیا کرتا ہوں کہ دعا ڈوب کر کی جائے، اس میں ٹھیک ہے ایک مکینیکل فیل نہ بنائے. جب ہم رٹے رٹائے جملے دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مکینیکل فیل بن جاتا ہے، اس میں ہمارا ذہن اور دل شامل نہیں ہوتا، زبان چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دعا ڈوب کر کی جائے ٹھیک ہے تو بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. تو اس کو سائنس اب تسلیم کرتی ہے. تسلیم یوں کر رہی ہے جی کہ وہ جو وائبس ہیں، وائبریشنز ہیں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو فضا میں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں اور یہ وائبریشنز ٹریول کرتی ہیں ایتھر پر. ایتھر ایک سبسٹینس ہے جی، جو موجود بالکل. ہے فضا میں، تو ٹریول کر جاتی ہیں. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے ارد گرد کا جو میٹر ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہیں. یہ وہ ہے جو سائنس کہہ رہی ہے. اب آگے چل کے اور بھی مان جائے گی سائنس، ابھی تو یہیں تک آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہو تو جناب، بچوں کو شامل جناب. کر لیں. جی کون بات کرے گا یہاں سب سے پہلے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ معرفت نفس کیا ہے؟ نفس کی جو معرفت ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ تصوف کی ایک ٹرم ہے. جب ہم اپنی ذات کو ختم کر لیتے ہیں، یوں کہیے اپنی ذات کو مٹاتے ہیں اور صرف رب کے ہو جاتے ہیں، تو اس کو معرفت نفس کا نام دیا جاتا ہے. تو نفس کو مٹا دینا، کیونکہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ عام طور پہ نفس کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں، تو ان کو جب ہم ختم کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا. تو جب اپنے آپ کو مٹایا ہے تو معرفت نفس یہ ٹرم ہے اس کی تصوف کی، وہ کہلاتی ہے. سر ہم جو ہے سر انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں سر، تو اس میں سر میں نے آپ سے ایک نصیحت لینی تھی کہ سر ہم اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو کہ ایک اچھی بہترین کتاب میں کیسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، تو میں نے آپ سے یہ نصیحت لینی تھی. دیکھیے، اچھا رائٹر بننے کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر چاہیے آپ کو. ایک بہت گہری آبزرویشن، کہ جب چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں بڑی گہرائی سے آبزرو کیجیے، ان ڈیپتھ. دوسرا غور و فکر. جب ہم یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، غور و فکر اور بڑی گہری آبزرویشن،
تو ہم نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، نئے نقطے نکلتے ہیں. وہ جب ہم تحریر میں لاتے ہیں تو لوگوں کے لیے وہ دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. کتاب وہی پاپولر ہوگی جو آپ کو چیزوں کے نئے اینگل دکھاتے ہیں. میرے پاس بھی ایک سوال ہے کہ وہ امام الطوری کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ مطلب وہ معاشرے سے ہی الگ ہو گئے اور کہا کہ میں الگ تھلگ رہا ہوں. تو بہت سے لوگوں نے مطلب پیروی کی اس طرح سے، لیکن میرے خیال میں جو نبی کا انبیاء کا کرام کا سلسلہ ہے اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو، ان کے مسائل حل کرو، وہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ رہی ہیں ان کو لے کے اس معاشرے میں تبدیلی پیدا کرو. تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. ہر وہ چیز جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام ان سے ثابت نہیں ہوتی وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دین میں کہیں بھی ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے. ہم پر جو فرائض ہیں، جو ابلیگیشنز ہیں، ان کو ڈسچارج کرنا ہے. ادروائز ہم اللہ کو آنسریبل ہیں. بحیثیت بیٹے کے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت بھائی کی میری ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت ہسبینڈ کی میری ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت بیٹے باپ کے میری ذمہ داریاں ہیں. اس کے لیے میں اللہ کو آنسریبل ہوں کہ میں نے وہ ذمہ داریاں کہاں تک نبھائیں. اگر میں دنیا چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہوں تو یہ ذمہ داریاں کون پوری کرے گا میرے لیے؟ وہ جو آپ نفس کے مٹانے کی بات کر رہے تھے، نفس کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مٹا ڈالیں، آپ اس کو ختم کر دیں، وہ تمام چیزیں جو دین اسلام کے احکامات سے کور نہیں ہوتی ہیں یا منع کیا گیا ہے، ان سے باز رہا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نفس کو کچل ڈالیں. تو دنیا میں رہ کر بھی نفس کو کچلا جاتا ہے، بلکہ وہ زیادہ کمینڈیبل ہے چیز کہ ایک آدمی اسی دنیا میں رہے اور بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزارے، لیکن اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے جو دین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو احکامات الہی جو جی اس کے تحت وہ جو پیرامیٹر بنتا ہے، اس پیرامیٹر کے اندر رہ کے بھرپور دنیاوی زندگی گزاریں. اسلام منع نہیں کرتا کسی قسم کے لباس کو پہننے سے، البتہ ایک قدغن لگائی ہے کہ وہ سطر پوشی کرے اور حیا والا ڈریس ہو. باقی آپ آزاد ہیں، کیسے ہی ڈریس پہن لیجیے، کسی رنگ کا، کسی ڈیزائن کا پہن لیجیے. یا ایک پابندی یہ ہے کہ مرد عورتوں والا لباس نہ پہنے یا عورتیں مردوں والا نہ پہنیں. ادروائز کوئی پابندی نہیں. حلال چیزوں سے ہم کچھ ہی کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہم پر. گھر اگر پردہ دار ہے، اس میں جیسا بھی گھر ہم بنانا چاہیں، جیسی اس کی ڈیکوریشن کرنا چاہیں کر لیں، اسلام نے منع نہیں کیا. تو ایک پیرامیٹر ہے جس کے اندر ہم آزاد ہیں کہ ہم اس طرح سے رہ لیں، لیکن ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. یہ پسندیدہ نہیں ہے بات، دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. جی ادب کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ بہت سارے. ڈاکٹر فاسٹس مارلو کا مشہور پلے ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن مذہب وہ سمجھتا ہے رکاوٹ ہے اس میں. رکاوٹ رہے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شیطان سے اپنی روح کا سودا کر لیتا ہے، اور شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے علوم سکھاؤں گا کہ جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک احساس یہ ہوتا ہے آ کے کہ میں نے اپنی روح شیطان کے آگے بیچ دی ہے ایک بلا سود بے سود ایک فائدے کے لیے.
اور وہاں جب وہ واپس آنا چاہتا ہے تو پھر واپس آنے کا راستہ اس کو کوئی نہیں، واپس ضرور وہ آتا ہے، مطلب ریئلائزیشن اس کو ضرور ہوتی ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ سبق یہ بھی ہے جی جی کہ اتنی دیر نہ کر دیں آپ کہ وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو جائے، مطلب صحیح۔ جی آپ ہیں؟ اچھا سر ہم جو ہے سر انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں سر، تو اس میں سر میں نے آپ سے ایک نصیحت لینی تھی کہ سر ہم اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو کہ ایک اچھی بہترین کتاب میں کیسے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، تو میں نے آپ سے یہ نصیحت لینی تھی۔ دیکھیے، اچھا رائٹر بننے کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر چاہیے آپ کو۔ ایک بہت گہری آبزرویشن، کہ جب چیزوں کو آپ آبزرو کرتے ہیں تو بڑی گہرائی سے آبزرو کیجیے، ان ڈیپتھ۔ دوسرا غور و فکر۔ جب ہم یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، غور و فکر اور بڑی گہری آبزرویشن، تو ہم نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، نئے نقطے نکلتے ہیں۔ وہ جب ہم تحریر میں لاتے ہیں تو لوگوں کے لیے وہ دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب وہی پاپولر ہوگی جو آپ کو چیزوں کے نئے اینگل دکھا دیں گی۔ اگر روٹین کی گھسی پٹی باتیں لکھیں گے ہم اس کتاب میں، وہ پاپولر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر آدمی انہیں جانتا ہے۔ تو یہ غور و فکر ہے اور گہری آبزرویشن ہے جو آپ کو نئے نقطے سجھا دے گی، وہ تحریر میں لائیے۔ نمبر دو، کسی بھی تحریر کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات جو آپ لکھنی شروع کریں، پہلے اسے مکمل کر لیجئے، ہاف وے دوسری بات نہ پکڑ لیں، کیونکہ اس سے قاری جو ہے، پڑھنے والا آپ کا، وہ اکتاتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن پھنسا ہوا ہے پہلی بات میں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہاف وے جا کے آپ نے کوئی دوسری نئی ایک بات شروع کر دی تو اکھڑ جائے گا، وہ کتاب پاپولر نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا گر ہے اس کے اندر۔ تیسری چیز بہت کام کی ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے آپ کا، اس کو آپ روزمرہ کی زبان میں لکھیے، جو روزمرہ کی گفتگو کی زبان ہے ہماری، اس میں لکھیے۔ بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہ کیجیے، بہت ہلکے پھلکے، اور اس میں ایک انداز بہت پاپولر ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اب جیسے یہ میں نے سینٹنس بولا کہ ایک انداز بہت پاپولر ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، گرامیٹیکلی غلط ہے۔ میں نے اس میں وربز، ایڈوربس، ناؤن کسی کا خیال نہیں کیا۔ یہ کنسٹرکشن آف سینٹنس میری گرامیٹیکلی غلط ہے۔ جب آپ کتاب میں یہ تحریر لکھیں گے تو آپ کی تحریر بڑی انفارمل ہو جائے گی۔ انفارمل تحریر میں روانی ہوتی ہے، جیسی گفتگو میں روانی ہے، وہ پاپولر ہو جائے گی۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جیسے ہم گفتگو کے اندر اگر ٹون اپنی لاؤڈ رکھتے ہیں، پچ ہماری لاؤڈ ہے، 1-2 منٹ 3 منٹ سننے والے کو بھلی لگے گی، اس کے بعد انسان اکتا جائے گا۔ وہ اکتاتا نہیں ہے اصل میں، وہ لاؤڈ پچ سے اس کا ذہن تھکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں ایک آدمی کی برائی کروں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے، شاید پہلے تھوڑی دیر تو وہ آپ کو اچھی لگے گی، لیکن اس کے بعد آپ اکتا جائیں گے، آپ الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے دل میں۔ تو اپنی کتاب میں، اور ویسے بھی وہ ایتھیکلی بھی آپ کو چاہیے ایسے ہی کر لیں، مورلی بھی ایسے ہی چاہیے، ایک احتیاط کیجیے کہ آپ کی تحریر کسی شخص کی تحقیر کا سبب نہ بنے، تضحیک کا سبب نہ بنے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے اس سے۔
اگر یہ چیزیں آپ نے اکٹھی کر لی اپنی تحریر کے اندر تو آپ کی تحریر پاپولر ہو جائے گی سب میں. لیکن آپ اگر ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ مت کھائیے گا. یہ کتابیں ایک ان پڑھ آدمی کی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. نہ مجھے تحریر کا فن آتا ہے، نہ تقریر کا فن آتا ہے، نہ گفتگو کا فن آتا ہے، اور نہ ہی میں کوئی تعلیم یافتہ انسان ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں. اسی لیے اگر آپ انہیں دیکھیں گے اس کے اندر یہ آزاد تحریر ہے، جس میں گرامر کا کوئی خیال نہیں ہے. الفاظ بہت ہی روزمرہ کی گفتگو سے لیے گئے ہیں. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ شیطان کا وجود اصل میں کیا ہے؟ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، دروازے بند کر دینے چاہیے. شیطان جو ہے وہ انٹیریئر پارٹس آف باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ آپ سے کہ نماز میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی فرمایا کہ آخری وقت تک شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک شیطان وہ ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ایک شیطان ہماری ذات سے باہر ہے، اور دونوں کے ذمہ ایک ہی کام ہے. جو ہمارے اندر شیطان ہے، اس کا تو اگر ہم اپنے نفس کو کچل دیں، اس کی بات نہ مانیں، تو وہ تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. باہر والا شیطان رہتا ہے جو بہکاتا رہے گا. تو یہ تو شیطان سے کے متعلق ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ شام کے بعد دروازے بند کر لیے جائیں، برتنوں کو ڈھانپ دیا جائے کہ ورنہ شیطان ان کو چاٹے گا. دیکھیے، ہمارے یہاں بزرگ گرچہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، لیکن ان میں وزڈم بے پناہ تھی. اس کو میں شاید اس طرح کہنا چاہوں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن لرنڈ تھے. انہوں نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے ایسی بے شمار چیزیں بیان کی ہیں، بجائے اس کے کہ سیدھی سیدھی ایک نصیحت کر دیتے، انہوں نے اسے مختلف رنگ دے دیے. اب شام کے بعد کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. اگر برتن کھلے پڑے ہیں تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ زہریلے کیڑے بھی ہوں. وہ اگر آپ کے کھانے میں چلے گئے تو زہر پھیل جائے گا. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ بلکہ یہ روایت ہے کہ آپ برتن ڈھانپ دیجیے. جی، کون بات کرے گا یہاں سب سے پہلے؟ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ شیطان کا وجود اصل میں کیا ہے؟ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، دروازے بند کر دینے چاہیے. شیطان جو ہے وہ انٹیریئر پارٹس آف باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ آپ سے کہ نماز میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی فرمایا کہ آخری وقت تک شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک شیطان وہ ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ایک شیطان ہماری ذات سے باہر ہے، اور دونوں کے ذمہ ایک ہی کام ہے. جو ہمارے اندر شیطان ہے، اس کا تو اگر ہم اپنے نفس کو کچل دیں، اس کی بات نہ مانیں، تو وہ تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. باہر والا شیطان رہتا ہے جو بہکاتا رہے گا. تو یہ تو شیطان سے کے متعلق ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ شام کے بعد دروازے بند کر لیے جائیں، برتنوں کو ڈھانپ دیا جائے کہ ورنہ شیطان ان کو چاٹے گا. دیکھیے، ہمارے یہاں بزرگ گرچہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، لیکن ان میں وزڈم بے پناہ تھی. اس کو میں شاید اس طرح کہنا چاہوں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن لرنڈ تھے. وہ انہوں نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے ایسی بے شمار چیزیں بیان کی ہیں، بجائے اس کے کہ سیدھی سیدھی ایک نصیحت کر دیتے، انہوں نے اسے مختلف رنگ دے دیے.
اب شام کے بعد کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. اگر برتن کھلے پڑے ہیں تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ زہریلے کیڑے بھی ہوں، وہ اگر آپ کے کھانے میں چلے گئے تو زہر پھیل جائے گا. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ، بلکہ یہ روایت ہے جو کہ آپ برتن ڈھانپ دیجیے. سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. اگر ہمارے گھر کے کباڑ کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو کوئی بھی کسی نیت سے بھی گھر میں داخل ہو کے چھپ جائے، رات کا انتظار کرے گھر والوں کے سو جانے کا، اور وہ چوری وغیرہ ہو جائے، وہ اس سے بچنے کے لیے یہ ایک روایت گھڑ دی گئی. ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ شام کے بعد درخت کے نیچے مت جائیے، زیادہ دیر مت ٹھہریں کہ وہاں چڑیل چمٹ جائے گی. وہ اب سائنس، ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں گے کہ درخت رات کے وقت آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں. اگر ہم زیادہ دیر درخت کے نیچے رہیں گے یا سوئیں گے اس کے نیچے، تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہے ہوں گے بجائے آکسیجن کے، اور جب آکسیجن دماغ کو نہیں ملتی تو دماغ الٹتا ہے، الٹی سیدھی آدمی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں جن آ گیا اس پر. اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو وہ تجربے پر بیس تھی، اور لوگوں کو ان چیزوں سے متاثر کرنے کے لیے کہ اس پہ عمل کر لیں لوگ، یہ اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ شامل کر دیں. نماز کے بارے میں پوچھا تھا کہ نماز میں جو شیطانی وسوسے ہیں ان سے نجات کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نماز میں خیالات سیلاب کی طرح آتے ہیں. وہ چیزیں جو کبھی ہم نے نہیں سوچی وہ بھی نماز پڑھتے وقت دماغ میں آتی ہیں. وہ خیالات جو از خود آتے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کے چیزیں سوچیں وہ گناہ ہے. اس سے آسانی سے جان چھوٹ جاتی ہے. جب ہم نماز میں حالت قیام میں ہیں تو اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیں. خیالات عام طور پر رک جاتے ہیں. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑبڑاتے ہوئے پڑھیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنی آواز کو غور سے سنیں، خیالات رک جائیں گے اس سے. مجھے اس حوالے سے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے کہ ان کو کسی نے سوال اٹھایا ان کے سامنے کہ آپ کہتے ہیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، تو خیالات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ خشوع و خضوع ہوتا ہی نہیں، اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس خیال سے نماز چھوڑ دیں ان کی مثال ایسے مسافر کی ہے جو منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں اس کو کتے پکڑ گئے ہیں، تو کہتا ہے پہلے کتے بھگا لوں پھر آگے چلوں گا، تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. تو خیالات جیسے آپ فرما رہے ہیں ارشاد، وہ تو آئیں گے، مطلب وہ نیچرل ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کسی پیر کا یا ولی اللہ کا، کسی فقیر کا وسیلہ دیتے ہیں، تو یہ وسیلہ دینا کیسا ہوتا ہے؟ صحیح ہے یا غلط؟ اب میں عام طور پہ ایسی چیزوں سے بڑی دور بھاگتا ہوں جو فروئی ہوں، اختلاف پیدا ہو. ہمارے درمیان تو پہلے ہی بے پناہ اختلاف ہے، تو ایسے سوالات سے میں دور بھاگ جاتا ہوں جس میں مختلف مسلک کے لوگوں کا اختلاف آ جائے. ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پوائنٹ ریز ہی نہ کریں جو اختلاف ہی ہو، تاکہ ہمارے درمیان اتحاد بن جائے. پھر یہ صورت نہیں ہوگی جو آج ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ کا آدمی دوسرے اسکول آف تھاٹ کی مسجد میں نہیں نماز پڑھتا، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا. تو میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ ان فروئی چیزوں سے دور رہیے، اس لیے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہمیں. ہمارے عقیدے میں بنیاد ہماری بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک رب کو مانتے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک قرآن اس کو ہم مانتے ہیں. باقی جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر کوئی ہمارا اختلاف نہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے. اس کی بجائے اگر ہم دعا کو یوں لے لیں کہ
جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو ہماری زبان، ہمارا ذہن اور ہمارا دل وہ یکسو ہو اس دعا میں، تاکہ دعا ہماری قبول ہو جائے۔ آپ کبھی یہ نوٹ کیجئے کہ ہم دعائیں مانگتے رہتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، لیکن یہی ہم ہیں جب ہم نماز استسقاء کے لیے نکلتے ہیں، مسجد سے میدان میں جاتے ہیں، ہم ہی وہاں نماز پڑھتے ہیں، عام طور پہ 15 منٹ کے بعد بارش ہو جاتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی وہی، ہماری زبان بھی وہی، عقائد بھی وہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سنگل پرپس کے لیے گئے ہیں، مینٹلی پوری طرح فوکسڈ ہیں اس پر ہم، اور ہم دعا جب مانگتے ہیں گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں رب کے حضور، اس وقت ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو دعا مانگتے وقت میں باقی چیزیں شاید نہ عرض کر پاؤں آپ کو، یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ ایک کام کر لیجئے کہ رب سے دعا مانگیے یکسو ہو کے، پوری طرح فوکس اس پہ ہوگی، انشاءاللہ تعالی اور قبول ہو جائے گی۔ دوسرا، رب سے جب ہم مانگتے ہیں، رب سے مان کے ساتھ مانگیے، ایک مان کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ دیتا ہے، میں اس سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا، یہ ایک مان ہے۔ اس مان کے ساتھ رب سے مانگیے، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ یکسو ہو کے کریں دعا، اور اس مان کے ساتھ کریں کہ میرا رب ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔